अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार आलम के लिए हैं जो आलमीन का पालने वाला है। दुरूद व सलाम हो मुहम्मद व आले मुहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर। अज़ीज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज का ये ख़ास प्रोग्राम कि दूसरों की हेल्प करना, मदद करना, ये अपने आप में बहुत अहम है। और सोसाइटी में कहीं कहीं ऐसे लोग मिलते हैं कि जो बहुत ज़्यादा हेल्प मदद करते हैं, लेकिन वहीं हमें ऐसे लोग भी फिर दिख जाते हैं कि मशहूर हो जाते हैं कि इनसे कहने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये किसी काम के आदमी नहीं है। तो फिर ऐसे लोगों के लिए शरीयत यानी कुरान व हदीस ने किस तरह से मज़म्मत की है, और जो मदद करते हैं किस तरह से उन्हें खुशखबरी सुनाई गई है और क्या फ़ायदे हैं, इस बारे में आइए गुफ्तगू करते हैं। मुलाकात करवाते हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना जौहर अब्बास साहब क़िबला से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वअलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या है नज़रिया, क्या है हुक्म, क्या कहता है इस्लाम दूसरों की हेल्प मदद करने के सिलसिले से? औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला नबिय्यिल करीम व आलिहि त्वय्यबीन त्वाहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। देखिए, दूसरों की मदद करने के हवाले से ये उन मफ़ाहिम में से है कि जो इस्लाम से पहले से इस दुनिया में एग्जिस्ट करते थे, और हत्ता ये कि तमाम मज़ाहिब ने जिन गिनी चुनी चीज़ों में एक ज़बान होकर बात की है, उसमें से एक है दूसरों की मदद करना। और तकरीबन हर मज़हब में आपको दास्तानें मिल जाएंगी, कहानियाँ मिल जाएंगी और अक़वाल मिल जाएंगे कि दूसरों की मदद करनी चाहिए। दरअसल दूसरों की मदद करना आमतौर पर हमारे दिमाग में जो जहन में बात आती है कि ये हमारा नुकसान है, जबकि ये नुकसान नहीं होता है। अगर वो रवायात हम हटा दें कि अगर मसलन इंसान एक खर्च करता है तो उसका, बल्कि आयत है 700 गुना खुदावंद आलम उसे आगता करता है, उसके अलावा यानी वो जो मादी फ़ायदा है उसके अलावा ख़ुद हमारे नफ्स में एक सुकून पैदा होता है कि जो दूसरों की मदद के बग़ैर वो पैदा नहीं हो सकता। सही बात। वो सेटिस्फेक्शन, वो जो इत्मीनान होता है, वो हर इंसान ने कभी न कभी वो ज़िंदगी में उसको करके महसूस किया हुआ है। वो चीज़ हमारी ज़िंदगी में पैदा नहीं हो सकती। खुदावंद आलम इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहार सिर्रन व अलानियतन फ़लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वो लोग कि जो खुदा की राह में दिन और रात पोशीदा तरीके से और सबकी नज़रों के सामने हर वक्त खुदावंद आलम की बारगाह में, खुदावंद आलम की राह में इन्फाक किया करते हैं, दूसरों के ऊपर खर्च किया करते हैं। हत्ता ये कि जहाँ जहाँ पर अक़ीमुस्सलात हमें व आतु ज़कात उसके साथ इतना मिलता है कि ज़बान पर आ गया है सबकी। जी जी। इसका मतलब कि इस्लाम ने जिस समाज की बुनियाद रखी थी वो कोई फ़कीर समाज नहीं था, उसमें हर मुसल्ली ज़कात अदा करने के काबिल था। और हत्ता कि शुरुआत में हमें मिलता है कि बाज़ औक़ात मौला कायनात के ज़माने में ज़कात वसूल तो हो जाती थी, लेकिन उस ज़कात का मसरफ़ समझ में नहीं आता था, यानी इतना हो जाता था, बाज़ औक़ात लोग लेते नहीं थे। तो ये तब आ सकता है कि जब इंसान के अंदर यानी ख़ुद समाज में फ़ाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी इतनी ज़्यादा हो। लेकिन दूसरों की मदद करना उस वक्त और ज़्यादा अहम हो जाता है कि जब आपके हालात में वो फ़कीर अफराद मौजूद हों। मौला ने अपने गवर्नर को ख़त लिखा कि तुम अपनी ज़िंदगी बड़े ऐशो आराम में गुजार रहे हो, वहौलुका अक़बादुन तहिन्नु इलल क़िद, नहजुल बलाग़ा का फ़िक्रा है कि तुम्हारे अतराफ़ ऐसे कलेजे हैं कि जो गोश्त के एक टुकड़े को तरस रहे हैं। उस वक्त तो खैर एक जुल्म की कैफियत तक पहुँच जाता है कि जब आपके अतराफ़ में लोगों की ज़िंदगी दूभर हो रही हो, लेकिन आम तौर पर ना हम उस प्रॉस्पेरिटी में हों और ना उस गुर्बत में हों, क्योंकि दोनों के हालात बिल्कुल अलग है। जब उस मरहले पर गुफ्तगू आ जाएगी फिर तो आपके घर में ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी हराम है। लेकिन ये जो हमारा मौजूदा समाज है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर एक दूसरे की मदद करना इतनी ज़्यादा शरीयत में इस चीज़ को इसके ऊपर ज़ोर दिया गया है कि पैगम्बर इस्लाम से मंसूब एक रवायत में आप फरमाते हैं कि मन नफ़्फ़सा कुर्बत अख़ीहिल मुअमिन, जिसने अपने मोमिन भाई की मुसीबत में उसकी मदद की, नफ़्फ़सल्लाहु कुर्बतम मिन कुर्बातिही यौमल क़ियामा, खुदावंद आलम क़यामत के दिन उसकी मुश्किलात को आसान करेगा। फरमाने तो हमें आज इस दुनिया में किसी भी मुसलमान की या किसी भी इंसान की मुश्किल आसान अगर हमने की तो एक तो इस दुनिया में हमें ज़हनी और इंटरनल सुकून की सूरत में मिलता है, और दूसरे खुदावंद आलम क़यामत के दिन हमारी मुश्किलात को आसान करेगा।
اس مشکل کو اگر ہم آسان اس کی نہ کریں، ٹھیک ہے، تو ممکن ہے کوئی اور آسان کر دے، لیکن اگر اس مشکل کو اللہ نے آسان نہ کیا تو کوئی اور آسان کرنے والا نہیں ہے، تو یہ ٹریڈ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اب کیا کہتے ہیں، اس کی مشکل آسان کرنا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ شروع تو کرتے ہیں، آپ کے بس میں نہیں ہوتا ہے، غور فرمائیے، آپ نکلے یا کسی اور نے اس مشکل کو حل کر دیا، یا آپ کو معلوم ہو گیا کہ نہیں میرے بس میں تو نہیں ہے، لیکن ثواب آپ کو اتنا ہی ملتا ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں آپ نے کسی بھی مومن کی مدد کا تہیہ ہی نہ کریں، یہ بہت غلط بات ہے۔ جی یعنی آپ ارادہ کریں، ارادے کے بعد آگے بڑھیں، اس ارادے کی بنیاد پر فوراً آپ کو وہ ثواب مل جائے گا۔ اچھا، حالانکہ آپ نے کچھ اشارے دیے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ قرآن و حدیث، کچھ قرآن کی آیات، کچھ روایات اس سلسلے سے بیان فرمائیں ہمارے ناظرین کے لیے، مدد کرنے کے سلسلے۔ دیکھیں، مدد کرنے کے سلسلے میں سب سے جو بہترین آیت ہو سکتی ہے وہ سورہ انسان کی آیت نمبر 7 ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینا و یتیما و اسیرا۔ اس کی محبت میں، اب وہ مختلف اقوال کس کی محبت میں، کھانے کی محبت میں یا اللہ کی محبت میں، دونوں صورتوں میں ہمارے لیول پر آ کر تو ہم تو کھانے کی محبت میں بھی وہ کام نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا اس وقت آپ سوچیں کہ میں نے عرض کیا کہ اہل بیت اطہار کی زندگی ایسی تھی، اس لیول پر انہوں نے پہنچا رکھا تھا کہ اگر ہم اس کو مد نظر رکھیں تو ہماری مشکلات ہمیں کچھ مشکل نظر نہیں آئے گی۔ آپ اس پر غور فرمائیے گا کہ کھانا وہ بھی روزے دار کہ جن کے سامنے صرف ایک روٹی ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو انفاق کرنا چاہتے ہیں، سامنے کون آیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینٌ وَيَتِیمٌ وَأَسِیرٌ۔ مسکین، یتیم اور اسیر، جس طریقے سے پہلے دن عطا کیا تھا اسی طریقے سے آخری دن عطا کر دی۔ دو باتیں یہاں بہت ہی زیادہ غور کرنے کی، لہٰذا ہم ناظرین سے گزارش کریں گے کہ اس کو توجہ سے سنیں، ٹھیک ہے۔ ایک روٹی مولا کائنات کے آگے بھی تھی، اور وہی، اچھا یہ وہ روایت ابن عباس، عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ سب کے ہاں قابل قبول ہے، اس میں کوئی فرقے کا مسئلہ نہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینٌ وَيَتِیمٌ وَأَسِیرٌ، سب کے آگے ایک ایک روٹی رکھی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہی ایک روٹی مولا متقیان علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بھی رکھی ہوئی تھی۔ تو کیا، اور ان لوگوں نے کیا کہا تھا، انا، اور باقاعدہ پریسائزلی کہا ہے کہ انا مسکین من مساکین المدینہ، انا یتیم من یتام المدینہ، انا اسیر من اسراء المدینہ۔ اس نے کہا، یہ نہیں کہ میں ہم لوگ ایک گروپ کی شکل میں، اس نے کہا کہ میں مدینے کے مسکینوں میں سے ایک مسکین ہوں، ٹھیک ہے۔ تو سب کو پتا تھا کہ ایک ہی انسان ہے دروازے پر، تو ایک روٹی جو خیبر شکن مولا متقیان کے لیے کافی تھی، کیا وہ ایک روٹی اس مسکین کے لیے کافی نہیں تھی؟ اور مولا کی عمر مبارک اس وقت کتنی ہے، 34 برس، یعنی 9 ہجری میں، بلکہ 32 برس، 23 برس کے تھے تو آپ نے ہجرت کی تھی، اور 9 یہ، یعنی 30-32 برس کی عمر میں، اور مولا نے بھی 3 سال پہلے خیبر اکھاڑا ہے، در خیبر کو۔ اس عالم میں اگر روزے کی حالت میں ایک روٹی مولا متقیان کے شکم مبارک کو سیر کر سکتی ہے، تو ہم سب کو پتہ ہے کہ اس مسکین کے لیے بھی ایک روٹی کافی تھی۔ اور روزے کے ایام ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر 4 روٹیوں میں 5 افراد کو افطار کرنا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحیح، یعنی 5 افراد کی افطار میں، 4 افراد کی افطار میں 5 افراد آرام سے افطار کر سکتے ہیں۔ تو اگر یہ کرتے تو روزے پر روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں تھی، بقیہ 4 روٹیوں میں 5 افراد آرام سے افطار کر سکتے۔ لیکن اس کے باوجود 5 کی 5 روٹیاں دے دینا اس بات کی علامت ہے کہ اہل بیت کی عطا خداوند عالم کی عطا کا کنٹینیویشن ہے، یعنی جیسے خداوند عالم جب عطا کرتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا ہے کہ تمہیں کتنا چاہیے، خداوند عالم یہ دیکھتا ہے کہ اس کا فضل کتنے کا تقاضا کرتا ہے۔ لہٰذا اہل بیت جب عطا کرتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے والے کے دامن سوال میں کتنی وسعت ہے، وہ اپنے دستے عطا کی وسعتوں پر نظر رکھتے ہیں۔ صحیح، تو ہم تو اس درجے کے تک نہیں جا سکتے نا کہ ہم 5 روٹیاں اٹھا کر دے دیں، ہمیں تو آدھی روٹی دینی ہے، ہمیں تو بعض اوقات ایک لقمہ دینا ہے۔ جب ہم اس کو مد نظر رکھتے ہیں تو عطا کرنا اور دوسروں کی مدد کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اب ایک دوسری چیز میں کہہ رہا تھا، بہت ہی انٹرسٹنگ ہے کہ آپ غور فرمائیں کہ یہ جو فرشتے گروپس میں آئے ہیں ان میں اختلاف پایا جاتا ہے، یعنی مسکین، یتیم اور اسیر۔ روزہ پہلے دن اگر بھوک اور پیاس شدت ہے تو اگلے دن جب روزے پر روزہ رکھا ہوا تو شدت اور بڑھ گئی، اور تیسرے دن ظاہر ہے کہ اور بڑھ گئی۔ تو دھیرے دھیرے اہل بیت اطہار کی طرف سے سوالی کو اگنور کرنے کی دلیلیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ صحیح، اور فرمایا آپ جتنا بھوکے اور جتنا پیاسے ہوں گے اتنا ہی آپ کے لیے اور آسان ہو جاتا ہے کہ نہیں بھائی ہمارے تو خود مسائل ہیں، ہم تو خود بھوکے پیاسے ہیں۔ تو اہل بیت کے ہاں شدت کے ساتھ بھوک اور پیاس ہر روز بڑھ رہی ہے، اور دوسری طرف وہ جو مانگنے والا آ رہا ہے اس کے اندر بھی کوالٹیز ایسی تبدیل ہو رہی ہیں کہ اس کو اگنور کرنا بھی آسان ہو رہا ہے۔
یعنی ادھر سے بھوک اور پیاس بڑھ رہی ہے, ادھر سے اس کو نظر انداز کرنا بھی آسان ہو رہا ہے. یتیم کون ہوتا ہے؟ انا مسکین, سوری پہلے مسکین آتا نا, انا مسکین من مساکین المدینہ, میں مدینہ کی مسکینوں میں سے ایک مسکین ہوں, یعنی جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ ہو. مسکین یعنی جو کسی علاقے میں ہو, آ گیا ہو اور اس کا کوئی جاننے والا نہ ہو اس کو دینا ہو. یہ بالکل واقعی مستحق ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے محلے میں کوئی اس کو دینے والا ہے. ٹھیک ہے. دوسرے دن یتیم, یتیم مدینے میں اگر ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ بھوکا ہی ہو, وہ کسی کی کفالت میں ہوگا, لیکن جو مسافر آتا ہے وہ یقیناً بھوکا ہوتا ہے. تو پہلے دن اس کو اگنور کرنا مشکل تھا, دوسرے دن اگنور کرنا آسان ہو گیا. ٹھیک ہے. آخری دن اسیر, اسیر کون ہوتا ہے؟ جو جنگی قیدی جو کسی مسلمان کی تحویل میں دیا گیا ہو. تو اب وہ جو مسکین ہے مدینے میں 9 ہجری میں, اس کا مطلب کہ وہ 2 چیزیں اس کے اندر ہیں. اسیر, اسیر ایک تو مسلمان نہیں ہے, اور دوسرے اس کے سر پر اس کا کوئی نہ کوئی آقا اسی مدینے میں موجود ہے. آ تو گیا ہے میرے دروازے پر, لیکن اسی مدینے میں اس کا پیٹ بھرنے والا کوئی موجود ہے. تو جیسے اہل بیت کی بھوک اور پیاس بڑھتی گئی, ادھر مانگنے والوں کو اگنور کرنا بھی آسان ہوتا چلا گیا. لیکن جیسی عطا پہلے دن اہل بیت کی تھی, آخری دن بھی ویسی عطا تھی. ہم کیا کرتے ہیں مدد کرتے وقت؟ پہلے اپنے حالات دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے اگنور کرنا کتنا آسان ہے, پھر اس کو اسکروٹینائز کرتے ہیں کہ یہ جو مانگ رہا ہے کہیں اس کی جیب میں 10 روپے رکھے نہ ہو. نہیں, آپ اپنے حالات کو دیکھیں اور جو مدد کر سکتے ہیں پیغمبر اسلام کو مد نظر رکھیں. جس دن آپ نے کسی کی مدد کی, خدا بند عالم قیامت کے دن آپ کی مشکلات کو آسان کرے گا. اچھا, اسی بات سے ایک سوال ہم اٹھانا چاہتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے, اگر نیچرلی دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں لوگوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ یہ اچھا اس کی تو کوئی نہ کوئی ہیلپ کر ہی دے گا, میں تو بہت جلدی میں ہوں, یا مثلاً مجھے نماز میں جا رہا ہوں یا کسی خاص عبادت کے لیے میں جا رہا ہوں, کوئی نہ کوئی تو آگے اس کی ہیلپ کر ہی دے گا. کیا کہیں؟ نہیں, یہ مسئلہ تب ہوتا ہے نا کہ جب آپ کو یقین ہو. ٹھیک ہے. لیکن ہمیں 100% یقین نہیں ہوتا. تعاونوا علی البر والتقوی, ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی میں اور تقوی میں. تو یہ تو ٹھیک ہے کہ اگر 2-4 افراد ہیں تو انسان اگنور کر سکتا ہے, لیکن ان جنرل ہمارے پاس جو مسائل آتے ہیں وہ کسی اور کے ذریعے حل نہیں ہو سکتے. ہاں, اگر کوئی حل کر سکتا ہے اور یقینی ہو, پھر تو آپ ظاہر ہے کہ اگر آپ اس سے کہہ بھی دیں گے تو وہ خود اپنی اپیل جو ہے وڈرا کر لے گا. لیکن نارملی ہمارے پاس ہوتا نہیں. بہت بے شمار روایات ہیں ہمارے پاس کہ جس میں معصومین علیہ السلام نے اس بات کے اوپر زور دیا ہے کہ خبردار تم لوگ اس چیز سے اپنے ہاتھ نہ ہٹانا. امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ایک روایت ہے کہ لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرنا, مومن کی حاجت کو پورا کرنا, 1000 حج مقبول اور 1000 غلام آزاد کرنے اور 1000 آمادہ گھوڑے راہ خدا میں بھیجنے سے بہتر ہے. اچھا, حج مقبول, ایک حج مقبول ہو جائے تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں, پورے محلے میں دعوت کرتے ہیں. 1000 حج مقبول, 1000 کیا کہتے ہیں لوگ غلاموں کو آزاد کرنا, اور 1000 آمادہ گھوڑے یعنی فلی اکوپڈ گھوڑے راہ خدا میں بھیجنے کے برابر. مولا سے بھی ایک روایت منسوب ہے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی مشکلات کو دور کرنا 3 چیزوں کے اوپر منحصر ہے کہ انسان خدمت کو چھوٹا سمجھتا ہے یہاں تک کہ خداوند عالم اسے اس کی نظروں میں اصلی اس کی عظمت واضح کر دے. دوسرا کہ انسان اس کو پوشیدہ رکھتا ہے یہاں تک کہ خداوند عالم اسے واضح کر دیتا ہے. جلدی کرتا ہے انسان اس کو انجام دینے, یعنی یہ 3 چیز آپ انجام دیں تب آپ کا کار خیر واقعی. اب ہمارے یہاں خود قرآن مجید میں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى, یہ کام کرنے کے بعد بھی ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ آپ نہ اس کو اذیت دیں کسی قسم کی اور نہ ہی احسان لا دیں. تبطلوا یعنی ختم, یعنی وہ 0 سے ملٹیپلائی ہو جاتا ہے. بعض اوقات ہم انجام دے دیتے ہیں, اس کے بعد پھر کہیں نہ کہیں اشاروں کنایوں میں کچھ نہ کچھ ہنٹ دے دیتے ہیں, یا اتنا زیادہ لوگوں سے کہہ دیتے ہیں, لوگوں سے کہتے ہیں, بعض اوقات خود شرمندہ ہو جاتا ہے لینے والا. بعض اوقات نہیں کہتے ہیں لیکن ایسی ہنٹ دے دیتے ہیں کہ صاحبان بصیرت وہاں تک پہنچ ہی جاتے ہیں. صحیح. امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے کہ مولا جب عطا کیا کرتے تھے کسی کو تو اپنے چہرے کو دروازے کے پیچھے چھپا لیا کرتے تھے اور یوں ہاتھ کر کے دیتے تھے تاکہ اسے مولا کے چہرے کا سامنا نہ کرنا پڑے. ایک بار کوئی مانگنے آیا, آپ نے اسے دے دیا. اللہ, کیسی شخصیات یعنی کیسی زندگی تھی ائمہ طاہرین علیہ السلام کی. مولا نے فرمایا کہ اگلی بار ایک کام کرنا, مجھے لکھ کر دینا. مولا کیوں؟ کہا لکھ کر دو گے اور میں اسے پڑھ کر چپ چاپ لا کر تمہیں حوالے کر دوں گا, تمہارے حوالے کر دوں گا, تو تمہیں مانگنے کی زحمت سے تم بچ جاؤ گے. یعنی یہ جو تم منہ
کھول کر کہہ رہے ہو کہ مجھے فلاں چیز چاہیے، اس تکلیف سے بھی تم بچ جاؤ۔ جب ہم اس کو مد نظر رکھیں تو ہم جو موجودہ زمانے میں کسی کو 10 روپے 5 روپے دے رہے ہوتے ہیں اس کی کوئی حیثیت ہماری نظروں میں نہیں رہ جاتی۔ اچھا، کچھ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین تک یہ بات پہنچے، کیونکہ ہم بھی دیتے ہیں لوگوں کو، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت قریب ہمارے کون ہیں اور بہت زیادہ ہم سے کلوز کون ہے۔ دشمن ہے تو پھر ہم اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، لیکن کیا اہل بیت علیہ السلام نے، نبی یا امام نے یوں تو سب کو دیتے تھے، تو کیا کبھی دشمنوں کے اوپر بھی کرم کیا ہے؟ بالکل کرم کیا۔ البتہ وہ جو ٹیکنیکل دشمن ہیں یعنی جس کو نان مسلم کہتے ہیں، وہ تو ان کے یہاں نہیں تھے، ٹھیک ہے، وہ تو آتے ہی نہیں تھے، مطلب مورد نہیں تھا۔ لیکن اب اسی واقع سورہ نزول سورہ حلطہ والے واقعے کو آپ دیکھیں تو اسیر کون ہوتا ہے؟ نان مسلم ہی تو ہوگا، کیونکہ جو وہ بھی البتہ جنگ کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس جنگ کرنے والے کو بھی تیسرے دن ہم نے عرض کیا تھا کہ ادھر بھوک اور پیاس اپنے عروج پر ہے تیسرے دن، اور ادھر مانگنے والا پھر، اور اہل بیت نے جیسے 5 روٹیاں پہلے دن دی تھی، آخری دن بھی اس کو 5 ہی روٹیاں دیں، 4.5 یا 4 نہیں دے دی، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب کہ جیسے خدا بند عالم کی عطا مومن اور غیر مومن میں فرق نہیں کرتی، اسی طریقے سے اہل بیت کی عطا بھی مومن اور غیر مومن میں فرق نہیں کرتی۔ لہٰذا یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے ہمارے لیے کہ مسلم نان مسلم سب کو ہمیں اپنے دائرۂ معاونت اور کمک میں شامل کرنا چاہیے۔ خود جو میں نے عرض کیا کہ اہل بیت اطہار کی وہ روایات زیادہ مشہور ہیں کہ جس میں انہوں نے دشمنوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، دشمنوں کو عطا کیا ہے۔ ایک انسان مسجد کوفہ میں پہنچا اور مولا اپنے مصلی پہ بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا کہ بھائی کچھ اگر مطلب کھانے کے لیے ہو تو پیش کریں، تو اور وہ مسافر انسان تھا، بھوکا پیاسا، تو مولا نے اس کو بلا لیا، کہا آ جاؤ۔ آیا، دیکھا تو سوکھی ہوئی روٹی ہے اور جس کو مولا پانی میں ڈبا کے کھا رہے، تو اس نے کہا کہ سرکار یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے۔ تو مولا نے فرمایا کہ وہاں چلے جاؤ، ایک دسترخوان ہے، وہاں تمہیں پیٹ بھر کھانے کو مل جائے گا۔ گیا تو کھاتا بھی جا رہا ہے اور ایک اپنے لباس میں روٹی رکھتا بھی جا رہا ہے۔ تو مولا نے فرمایا کہ بھائی اگر تمہیں لے کر جانا ہے تو ہم کھانے کے بعد تمہیں دے دیں گے، کیوں اپنے آپ کو پریشان کر رہے ہو رکھنا اور یہ اور وہ۔ تو اس وقت اس نے کہا کہ نہیں، میں ابھی مسجد سے آ رہا ہوں، تو ایک انسان نے، جبکہ میرے پاس کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا، اس نے میرے کھانے کا خیال رکھا، تب یہ غلط بات ہے کہ میں اس کے کھانے کا خیال نہ رکھوں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کون تھا؟ بالکل اعرابی انسان کہ جو نہ مولا کو جانتا تھا اور نہ مولا اس کو جانتے تھے، اور فرما رہے ہیں۔ تو اس کے بعد اس کو مولا نے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں پیک کر کے دینا، وہ لے کر بھی گیا۔ تو کوئی ضروری نہیں ہے، اور حتیٰ یہ کہ اگر آپ دیکھیں کہ سیٹسفیکشن اگر آپ کو چاہیے اور خدا بند عالم کے منتخب نمائندوں کی زندگی آپ کو دیکھنی، تو اس میں کسی قسم کے مسلم نان مسلم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک تو اطمینان آپ کو تب بھی ہوگا، اندر سے جو آپ کے اندر سکون پیدا ہوتا ہے وہ بھی مسلم اور نان مسلم میں کوئی فرق نہیں ہے، اور دوسرے ائمہ طاہرین کی زندگی اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے بھی جاننے پہچاننے والے میں کوئی فرق نہیں رکھا، حتیٰ کہ خود میدان کربلا میں سب بنی ہاشم نہیں تھے، سب شیعہ نہیں تھے، سب مسلمان بھی نہیں تھے، اور سب عرب بھی نہیں تھے، سب طرح طرح کے لوگ تھے۔ تو اہل بیت کا دسترخوان رحمت اتنا وسیع ہے کہ اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے۔ لہٰذا ہم بھی اگر مدد کرنا چاہتے ہیں تو ہر اس انسان کی مدد کریں کہ جو آپ سے مدد مانگنے کے لیے آیا ہو۔ چلیے، بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو ناظرین دیکھیے، یہ ایک مختصر سی گفتگو کہ ہمیں یوں تو شیطان بہت زیادہ مدد کرنے سے روکتا ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم آگے بڑھیں، اس لیے کہ خدا کا وعدہ ہے، ادھر ہم نے کچھ کسی کو عطا کیا تو خدا ہمیں بے پناہ پھر عطا کرے گا۔ بس اپنی نیت کو ہم اچھی ہمیشہ بنائے رکھیں اور اپنے اس ثواب کو ضائع نہ کریں، کبھی ٹون مار کے یا کبھی جتا کر کے اس کو محفوظ رکھیں۔ بہرحال تو اپنے پروگرام کو آج ہم یہیں پر روک رہے ہیں، وقت تمام ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ پھر ہم کسی خاص موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔